वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन आज का हमारा मौजू कि जब मुश्किलात में घिरे हुए हों, जब चैलेंजिंग टाइम्स हों, जब नाउमीदी ऐसा लगता है कि हर तरफ छाई हुई हो, तो किस तरह अपनी उम्मीद को जगा कर रखें और अल्लाह ताला पे कम्प्लीटली इन्हिसार करें। एक मोमिन की, एक मुसलमान की दिल से दुआ होती है कि या रब नस्र मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब, कि फ़तह को मुझसे करीब रख। और कभी कभार जिसको बज़ाहिर हम अपनी शिकस्त समझ रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने उसमें भी हमारे लिए फ़तह और ख़ैर को पोशीदा रखा होता है। लेकिन ये समझने के लिए हमें सब्र भी चाहिए, हमें इस्तिक़ामत भी चाहिए। फिर इसके अलावा नफ्सियात की रूह से भी देखेंगे इसको कि जब हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात हों तो भटकने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो दुश्मन है वो कई गुना ज़्यादा अगर ताकतवर है, तो हमने लोगों को अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करते हुए भी देखा है। और आज के ज़माने में भी ये होता है, गुज़िश्ता ज़माने में भी ये होता था। तो अपने आप को साबित कदम कैसे रखें? आज ख़ुसूसन ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज ग़ज़वा बदर की एनिवर्सरी भी है, यानी आज ही के रोज़ 17 रमज़ान को अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी से मुसलमानों को हमकिनार किया था इस ग़ज़वा में। तो इससे हम सीख क्या सकते हैं? क्या वजह है कि आज हमें लगता है कि मुख्तलिफ़ महाज़ों में, क्योंकि जंग करने का तरीका भी बहुत बदल चुका है, चाहे इंडिविजुअल हो, कौमों में आप देखें या एक मुस्लिम उम्मा के तौर पे हमें देखें, हर तरफ ही हम चैलेंजेस में घिरे नज़र आते हैं। तो किस तरह हम इसको अबूर कर सकते हैं? दीन के हवाले से इसमें हम रहनुमाई हासिल करेंगे। हमें अब जो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप सबके फेवरेट्स हैं और यकीनन उलमा कराम से जो हम जिस तरह रुजू करते हैं, आपके सवालात का जवाब लेते हैं, दैट्स द पार्ट यू लव द मोस्ट। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं फरहाना उवैस साहिबा और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना, आप अगर गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा आपसे करूँ, फ़तह का मतलब आज के ज़माने में क्या होगा जब हम कहते हैं कि जंग की नौइयत और चैलेंजेस बहुत बदल गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये मैं वाक़या पढ़ रही थी ग़ज़वा बदर के हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं नज़र से गुज़री, लेकिन एक शेर बार बार याद आ रहा था। मैं उसी से आगाज़ करना शुरू करूँगी अपने इस वाक़े के हवाले से कि ये शहादत गहे उल्फ़त में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कितना मुश्किल है मुसलमान होना कि जब आप एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो आप अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं कि अब मेरा उठना बैठना, मेरा जीना मरना, मेरा सब कुछ जो है मेरे रब के लिए है और मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। तो जब हम फ़तह की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि वो फ़तह क्या थी जो उस वक्त मुसलमानों को हासिल हुई, तो हमें उस फ़तह में उस वक्त के जो भी सियासी मौशी हालात थे उनके और जो अखलाकी वैल्यूज़ थी उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ये देखते हैं कि 17 रमज़ानुल मुबारक को 2 हिजरी को जब ये वाक़या पेश आया, और ये जो मकाम है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, ये तकरीबन 80 मील दूर है मदीना से। और यहाँ पर ये मकाम जो बदर कहलाता है, यहाँ पर एक कुआं है जो बदर के नाम से है और जिसमें बाद में उन तमाम काफिरों की जो है वो लाशों को भी डाला गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो हालात थे और मुसलमान जितनी मुश्किलात से गुज़र रहे थे और बार बार जो काफिर उनको तंग कर रहे थे, उन सताने की वजह से आपने हिजरत फरमाई और मदीना तशरीफ़ लाए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो 10 साल हम आपके रसूल पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के देखते हैं, तो तकरीबन 84 मार्के हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ा। यानी यहाँ पर भी लोगों ने आपको नहीं छोड़ा। और फिर ये वाक़या जो सबसे पहला मशहूर तरीन वाक़या मार्का जो पेश आया, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वक्त हालात ये थे, आपके साथियों के जिनकी तादाद 313 है और जिनको बदरी सहाबा के हवाले से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बख्श दिया है और इनका उम्मत पर एहसान है, तो इनके वसीले से अगर दुआ की जाए तो कबूल होती है। ये वो सहाबी हैं और इनका हाल ये है कि किसी के पास प्रॉपरली पूरा लिबास नहीं है, किसी के पास फटे हुए जूते हैं, लेकिन वो फिर भी ईमान की ताकत से भरा हुआ है। और बताना ये मकसूद है कि फ़तह ये नहीं है कि तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा हो या तुम्हारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो। फ़तह ये है कि मुसलमान अल्लाह पर और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा करता है, तो हक़ व बातिल का फ़र्क नज़र आ जाता है। और जो कामयाबी है वो मुसलमानों को इस तरह से मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अगर तुम ईमान वाले हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। यानी जब तुम ये अहद कर लेते हो कि तुम अल्लाह और उसके हबीब के लिए खड़े हो गए हो, तो फिर हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ इस तरह हैं कि फिर हम तुम्हें वो मदद भेजते हैं जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। और इस पूरे वाक़े की तफसील हमें सूरह अनफ़ाल में कुरान पाक में मिलती है, जिसका मफ़हूम ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी
اور آپ یہ جانتے تھے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کی تعداد 1000 ہے. یہاں پر بدری صحابہ جو ہیں وہ صرف 313 ہیں. تو آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے تھے. اور حضرت جمعے کا ہی روز تھا جب یہ واقعہ پیش آیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بار بار دہرا رہے تھے کہ یا اللہ تیری رحمت کے سہارے سے میں مانگ رہا ہوں. اور پھر سورہ انفال کی وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے مدد مانگی تو ہم نے تمہیں مدد عطا کی, اور کس طرح سے عطا کی کہ اگر وہ 1000 لوگوں کا قافلہ لے کر آ رہے ہیں تم سے لڑنے کے لیے, تو اللہ رب العزت نے وہ کام جو فرشتوں نے کبھی نہیں کیا, حضرت جبرائیل امی کو آگے بڑھا کے اور ان کے ساتھ 1000 فرشتوں کی فوج دے کر ان کو زمین پر بھیجا کہ میرے نبی نے, میرے حبیب نے مدد مانگی ہے تو جاؤ ان کی مدد کرو. اور پھر جب یہ پورا قافلہ آتا ہے اور مقابلہ شروع ہوتا ہے, تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 2 جوان بچے جن کا نام معاذ اور معوذ ہے وہ آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل اس میں سے کون ہے. تو جذبہ یہ ہے ایمان کا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کے شریک ہو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاد میں حصہ لیں گے. تو آپ کہتے ہیں میں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ابو جہل ہے, لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمارے آقا کو گالی دیتا ہے, تو آج ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. اور وہ دونوں بچے آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے ہی ابو جہل کو جو ہے انہوں نے وار کیا, اس کے بازو کاٹے, اس کو نیچے گرایا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کیا. لیکن اس سے پہلے جب یہ معرکہ شروع ہو رہا ہے اور وہ جو جذبات ہیں لوگوں کے, کہ جب سب سے پہلے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ معرکہ ہوگا, ایک دن پہلے آپ نے بتایا تھا یہاں ابو جہل گرے گا, یہاں عتبہ گرے گا, یہاں پہ شیبہ گرے گا, تمام لوگوں کا چھڑی سے نشان لگا کے بتا دیے تھے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں بالکل ویسے ہی ہوا, جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگائے تھے وہاں ان کافروں کی لاشیں گریں اور پھر اٹھا کر ان کو پھینکا گیا کنویں میں. تو جب یہ معرکہ شروع ہوا تو سب سے پہلے عتبہ اور شیبہ آگے بڑھے, اور ان کے مقابلے کے لیے جو یہ جوان بچے آگے بڑھے, تو ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں, بڑے لوگوں کو آگے لے کر آؤ, ان سے ہمارا کیا مقابلہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور صحابی تھے عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ, ان کو آگے بھیجا کہ یہ تمہارا مقابلہ کریں گے. اور پھر انہوں نے عتبہ, شیبہ اور ولید کو جو ان کے مقابلے میں تھے ان کو جہنم واصل کیا. اور اس طرح سے پھر یہ جو معرکہ آگے بڑھا, اور 313 نے اپنی ایمانی قوت کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ جو فرشتے آگے تھے. آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے کبھی اپنے قوانین نہیں بدلے. فرشتے جو ہیں وہ صرف عبادت کے لیے ہیں اور وہ کوئی کام اور نہیں کرتے. لیکن یہاں جب اللہ کے حبیب مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما, اگر آج یہ 313 چلے گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو پھر اللہ رب العزت نے کس طرح سے مدد فرمائی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو صرف تلوار اٹھاتے تھے, لیکن پتہ چلتا تھا کہ سر نیچے گر پڑا ہے اور وہ کٹ چکا ہے. کسی کا ہم نے تلوار اٹھائی بازو گرانے کے لیے تو بازو گر چکا ہے. کہیں پہ ایسا لگتا تھا کہ کوڑے کی آواز آئی ہے اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن پھر اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ وہ اللہ کی مدد ہے جو تمہیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے تمہاری مدد فرما رہے ہیں, اور پھر نصرت و کامیابی ظاہر ہے ان کے حصے میں آئی جو اللہ کے ساتھ. بہت آپ نے تفصیل سے, خوبصورتی سے فرحانہ آپا اس کو یہاں پہ بیان کیا. لیکن علامہ صاحب, بہت سارے بچوں کے, آج کل کے جو نوجوان ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم جہاں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں مسلمان اس وقت ظلم اور بربریت کا شکار ہو رہے ہیں, خون ریزی ہے, تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے معجزے نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ کیا ہمارے آپس میں ہم بٹ گئے ہیں؟ اور خاص طور پہ یہ دیکھا جائے کہ مسلم ریاستوں میں جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی یک زبان ہو کے کسی چیز کو اس کے پیچھے لبیک نہیں کہتے یا اصولی باتوں پہ قائم نہیں رہتے. ایسا لگتا ہے کہ ہم بٹ چکے ہیں, جو زیادہ طاقتور ہیں ان کی طرف ہو جاتے ہیں لوگ, ان کی بات کو ٹو کرنے لگتے ہیں. تو اب معاملات کیسے بڑھیں گے؟ کیا مسلمانوں کے لیے فتح اور کامرانی ہوگی ان دا ڈیز ٹو کم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت تفصیل سے فرحانہ نے جنگ بدر بیان کی ہے. 2-3 چیزوں کی وضاحت میں کر دوں آپ کے سوال کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جنگ بدر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتح یہ ہوئی کہ صاحب ہم نے مار دیا. 70 مشرکین مارے گئے تھے, جس میں 35 حضرت علی نے مارے تھے اور 35 تمام مسلمانوں نے مارے تھے. اصل فتح یہ نہیں ہے کہ 70 مار دیے اور ہم غالب آئے. اصل فتح یہ ہے کہ 313 ہونے کے باوجود 1000 کے مقابلے پر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. جو موقف تھا توحید کا, اللہ کا, مذہب کا, اسلام کا, سرکار کا ساتھ دینے کا, سرکار کی باتوں پہ عمل کرنے کا, اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے.
تو کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ رہے، یا کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ قتل ہو گئے. اور یہ تصور فتح و شکست کربلا نے بالکل بدل دیا بے شک. کہ جہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جی وہ تو شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، لیکن کامیابی امام حسین ہی ہے. وجہ کیا ہے کہ موقف سے نہیں ہٹے اپنے. آج کا مسلمان اصل میں موقف سے ہٹ گیا ہے، بہت اچھا. اپنے ایمان سے ہٹ گیا ہے. وہ ایقان 313 کا، وہ ایمان 313 کا جو تھا کہ 1000 کے مقابلے، وہ 313 میں بھی کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، 2 گھوڑے ہیں تو 4 اونٹ ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں تو کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اس پوزیشن کے 313 مسلح اور بالکل تیار نہیں. صحیح. 313 اس پوزیشن کے، لیکن ان کے ایمان اور ایقان میں تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنے مضبوط رہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے بعد ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم اپنے نبی پر سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، عملاً ہم بہت زیادہ دور ہیں اپنے نبی کی محبت سے. ظاہر ہے کہ اب یہ باتیں پورے رمضان ہوتی بھی آئی ہیں بات، لیکن یہ جتنی بھی دہرائی جائیں اتنی کم ہے ہمارے معاشرے اور ہمارے کردار کے اعتبار سے. صحیح. کہ آپ خود دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں رمضان المبارک آنے پر قیمتیں کم کی جاتی ہیں. اپنے تو چھوڑ دیں، وہ جو ان کے اپنے تہوار پہ کرتے ہیں وہ رمضان میں بھی کرنے لگے. اور ہم وہ واحد ملک ہیں جو رمضان کے تہوار آنے پر قیمتیں ڈبل کر دیتے ہیں. تو ہمارا کردار کہاں رہا، ہمارا یقین کہاں رہا، ہمارا ایمان کہاں رہا؟ بالکل. جب ہمارا یقین اور ایمان نہیں ہے تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہی جو ابھی میں نے آغاز میں کہا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ہو کے قتل کرنے میں کامیابی ہے. اس وقت جنگ کا میدان بدل گیا ہے، بالکل. اسلحہ بدل گیا ہے. بالکل. اب آپ نے قتل کر کے نہیں جیتنا، اب آپ نے اپنی معاشی استحکام سے جنگ جیتنی ہے، اب آپ نے علم کے ذریعے سے جنگ جیتنی ہے، اب آپ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جنگ جیتنی ہے. اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو آپ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو چھوڑ کر مسلمان اس بات پر توجہ دیں کہ ہمارا علم کیا ہے، صحیح. ہمارا شعور کیا ہے، ہم ٹیکنالوجی میں کتنے آگے ہیں، ہماری معیشت کتنی مستحکم ہے. اگر ہماری معیشت مستحکم ہوگی اور یہ ہم نے اربوں اربوں خربوں روپے ورلڈ بینک سے اور ان سے قرضے نہ لیے ہوئے ہوں گے تو ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. اور جبکہ قرضے لیے ہیں تو آپ تدبیر کریں کہ ان کو واپس کریں، اس شکنجے سے نکلیں، اپنے پیروں پہ اپنی استقامت کو دوبارہ بحال کریں. اچھا جی، بریک پہ جانے سے پہلے فرح ایک کوئک کویسچن آپ سے بھی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہم ریاستوں کی، پورے معاشرے کی، ملکوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن انڈیویجولی ایک انسان اگر اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں، ان چیلنجز سے سامنا کرنے کی میرے میں ہمت نہیں ہے، تو کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس کی نفسیات کو، اس کی تھنکنگ کو، اس کے مائنڈ سیٹ کو بدل سکے؟ اچھا، جیسے ہم نے بات کی، انہوں نے بات کی کہ دیکھیں اس وقت بھی بلیف سسٹم تھا. صحیح. بلیف سسٹم کا مطلب کیا ہے؟ پرسیپشن. اسلام کہتا ہے گمان اچھا رکھو، سائیکالوجی کہتی ہے تھنک پازیٹیو. اف یو تھنک پازیٹیو ایوری تھنگ ول ہیپن پازیٹیولی. سو اٹس لا آف اٹریکشن ایز ویل کہ ہم اچھا سوچیں گے تو ہماری زندگی میں اچھا ہوگا. سو کوئی بھی اسٹریسر آتا ہے یا کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ کی لائف میں تو آپ جس طرح اس پرابلم کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ پرابلم کو ایز اے پیسولی کہتے ہیں کہ سارے مسئلے میرے ساتھ ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یس ناؤ دیر از اے پرابلم، واٹ از دا سولوشن. سو جو سولوشن فوکسڈ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، وہ ریزیلینٹ زیادہ ہوتے ہیں. جو پرابلم فوکسڈ ہوتے ہیں دے فوکس مور آن دا پرابلم رادر دین سولوشن. تو پھر ان کے جو ہے نا مسئلے بڑھتے جاتے ہیں بیکاز دے اٹریکٹ مسئلے کہ یہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بھی مسئلہ ہو رہا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ اسلام. اینڈ اگر ہم ریلیجن اور سائیکالوجی کو بھی لنک کریں تو وہی ہے تھنک پازیٹیو. اف یو تھنک پازیٹیو یور پرسیپشن از پازیٹیو، یو ول پرسیو. کیونکہ بے شک دین حق ہے تو انسان کی فطرت کو اللہ تعالیٰ اس کا خالق بہترین جانتا ہے. آپ تمام اسلامی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ قرآن حکیم کو دیکھ لیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اطمینان قلب حاصل کرنا ہے، یہ اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں موجود ہے. تو آپ یقیناً جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح مشکلات سے نکلنا ہے، کس مشکل کو تم اللہ کے سپورٹ کر دو اور پھر ایمان سے آگے بڑھو کہ انشاءاللہ اٹ ول بی ٹیکن کیئر آف. اچھا جی، ایک بریک پہ بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمل زارا. السلام علیکم محمل، کیسی ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کرنا چاہیں گے خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बात हो रही है विक्ट्री की, यानी फ़तह की, कामयाबी की। तो यकीनन हर इंसान हम में से, जाहिर सी बात है, किसी जंग के मैदान में नहीं है, लेकिन उसको महसूस ऐसा ही होता है कि उसकी ज़िंदगी एक जंग की तरह है। फ़राह, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी कि हमें जो आजकल बार बार कहा जाता है कि बड़ा एंजाइटी से भरपूर टाइम है, और फिर 2020 में हमने देखा कि घर में हैं, सेफ़ हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा महसूस होता है कि थिंग्स आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। ये जो हमारी कोशिश है टू कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, ये हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है? अच्छा देखिए, जितना इंसान फ्लेक्सिबल होता है उतनी रेजिलियंस ज़्यादा होती है। सही। सो जितना आप एक्सेप्टेबल होते हैं टू द एनवायरनमेंट या चेंजेस, उतने ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी एडजस्ट करने के लिए। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहता यही है, सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। सो जो लोग सर्वाइव नहीं कर सके, इवन आफ्टर कोविड, जब कोविड हुआ था तो लोगों को सर्वाइव करने में मसला हो रहा था, तो जिनको मसला हो रहा था उन्हें एंजाइटी, उन्हें डिप्रेशन, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए थे। पर एज जिन्होंने एडजस्ट कर लिया, वही सर्वाइव कर पाए, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग इट क्वाइट वेल। इवन जब उन्हें वापस बैक टू नॉर्मल कहा जा रहा था तो दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि यार अब वापस से कैसे जाएं। अब तो अडेप्ट कर घर में रह के काम करने को, एक ऑफिस घर में ही बना लेने को, ऑनलाइन काम करने को। बहुत सारे लोगों में ये देखी गई आदत कि आप जो पहले रात भर जगे हो रहे होते थे और आप लेट नाइट इवनिंग्स बाहर निकाल रहे होते थे, अब आपका दिल चाहता है, क्योंकि घर में रहने की आदत है, घर से एक रुख पता है कि 5-6 बजे आप घर आ जाएं। लेकिन फरहाना आपा, अगर घर में बेसुकूनी हो, घर में जंग का माहौल हो, तो फिर क्या किया जाए, जो कि अक्सर लोगों के साथ होता है, और उसमें किस ग्रोह के साथ या किस साइड के साथ जो मर्द हजरात है उनको साइड करना चाहिए टू मेंटेन द पीस? हो ये रहा है जो आप सारी पोजीशन बता रही हैं कि घर का कोई एक छोटा सा पोर्शन जो है वो मर्द अपनी टेबल कुर्सी लेके बैठ जाते हैं बेचारे, कि हमने सुबह से शाम तक यहाँ बैठना है। लेकिन जो घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से एंटर होकर उनको डिस्टर्ब करते हैं। सही। उनके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल वो फिर ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन की हमेशा से ही ज़्यादा रही हैं और भी बढ़ गई हैं, और अभी भी ख़वातीन जो हैं वो इसी तरह से कोशिश करती हैं कि बच्चे भी जो हैं वो वालिद को डिस्टर्ब ना करें और घर के बाकी कामकाज भी होते रहें। तो वही बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है कि जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे चेंजेस को, उतना आपके लिए आसान होगा। और एक और चीज़ है कि हम लोग इन तमाम हालात में ना, वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मैं तुम्हें खौफ से आजमाऊँगा, तो इस वक्त हम खौफ में मुब्तला हैं असल में। और ये खौफ जो है ना, ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का खौफ है, मौत का खौफ है, कि आप एक लम्हे के लिए ना अपने आप को तो भूल जाते हैं, लेकिन जो आपके प्यारे हैं वो खौफ नहीं आप निकाल पाते। तो मेरा ख्याल है हमें इसके लिए जो है ज़रूर अल्लाह ताला से रुजू करते रहना चाहिए, और मुस्तकिल दरूद पाक पढ़ते रहें और दुआ करते रहें, ज़िक्र करते रहें कि परवरदिगार जो है हमें भी और हमारे प्यारों को अपनी आफियत में रखे, और जितने लोग बीमार हैं उनको भी शफा अता फरमाए। तो इसके लिए कुछ दुआएं हैं जो बताई जा रही हैं मुख्तलिफ। और कल भी मैं एक दुआ देख रही थी, मौलाना तकी उस्मानी साहब ने जो है वो बताई कि अगर हम लोग रोज़ाना सुबह शाम इस दुआ को अपनी नमाज़ों के बाद पढ़ लें, जैसे फ़जर के बाद और मगरिब के बाद, तो हम इस वबा से महफूज रह सकते हैं। तो आपने बताया कि उनके एक दोस्त हैं जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके बताया कि आप 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, जिसको हम कुल हुवल्लाह कहते हैं, और 313 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लें। सुबह शाम अगर हम ये पढ़ लेते हैं और अपने ऊपर दम कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे प्यारों की हिफाजत फरमाए, तो हम बेशक अल्लाह की अमान में रहेंगे। और इस खौफ से भी जो हमारे ऊपर इस वक्त तारी है, और यकीनन जब भी कोई ऐसी वबा फैलती है तो इंसान को सबसे पहले यही खौफ होता है कि मैं मर गया तो क्या होगा, या खुदा ना खास्ता मेरा कोई करीबी अजीज़ मर गया तो क्या होगा। तो इसमें एक तो खौफ है, लेकिन दूसरी बात हमें जो सबक मिल रहा है वो ये है कि अपने मामलात को दुरुस्त कर लो, कि अगर तुमने कहीं पर कोई गड़बड़ की है उसको दुरुस्त कर लो। जाना तो तुम्हें है, पहले या बाद में ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं किसको कब जाना है, लेकिन अगर हम अपनी उन चीज़ों को दुरुस्त कर लें जो हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, उन्हीं मामलात को हम कम से कम वक्त में जितना अच्छे तरीके से मैनेज कर लें, उनको बेहतर कर लें, जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की हुई हैं दूसरों के लिए उनको दूर कर दें, या किसी ने हमारे लिए की हुई हैं तो उसको माफ़ कर दें, तो वो खौफ और वो बहुत सारी एंजाइटीज़ जो है ना वो भी हमारे अंदर से निकल जाएंगी। तो फिर हम फोकस होकर सिर्फ इबादत करेंगे, और ये सोच के इबादत करेंगे कि अभी जाएँ या शाम को जाएँ या कल जाएँ, अल्लाह की मर्ज़ी जब चाहे बुला ले, हम तैयार हैं। बिल्कुल। अल्लामा साहब, मसलहतन जब आप किसी लड़ाई को, किसी जंग को आप टालते हैं या उस वक्त कोई मुआहदा कर लेते हैं,
تو کیا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو, اس کانفرنٹیشن کو ہمیشہ کے لیے ٹال دیا, یا صحیح وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی مختلف ممالک یا مختلف ادیان کے لوگ سازشیں کرتے ہیں, وہ اگر آپ ان کے ساتھ کبھی ان کی آپ سے کوئی ناچاکی ہو تو وہ بھولتے نہیں ہیں, مصلحتاً اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وار کرتے ہیں. یہ چیز اگر مسلمانوں کی حکمت عملی میں دیکھا جائے, جتنی آپ جنگی تاریخ ہم دیکھتے ہیں یا آج کل بھی ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں, ہم اس طرح کی دورس پلاننگ نہیں کر پاتے, اور ہم سے میری مراد ہے مسلم امہ کی. کیا یہ خاصہ ہے ان کا اور یہ ہمارا بھولا پن ہے؟ کہاں پہ کمی آپ دیکھتے ہیں؟ دراصل ہمارے یہاں ایک خوبی ہے جی جو بظاہر و خامی نظر آتی ہے کہ ہم کسی کی برائی کو مسلمان جی بھول جاتے ہیں. صحیح. کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم اسے بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا, چونکہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے, لہذا ہم فیوچر میں کے لیے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس برائی کو تو بھول جائیں جو پچھلی اس نے کی تھی, لیکن آئندہ کے لیے اسے تیاری ہمیں رکھنی چاہیے کہ آئندہ اگر یہ ہمارے ساتھ کرے گا تو ہمیں اس فیلڈ میں کس طرح سے جواب دینا ہے. کیونکہ قول ہے حضرت علی کا کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو ہم پچھلی والی غلطی کو تو چلیں بھول سکتے ہیں, بھول جانا چاہیے, چھوڑ دیں, معاف کر دیں, لیکن آئندہ کے لیے کہ اس کو ایسا کوئی موقع نہ ملے جو وہ ہم پر غالب آ سکے, ہمیں استعمال کر سکے یا ہمیں نقصان پہنچا سکے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی جیسے کہہ رہی تھیں کہ اس کے حوالے سے دعاؤں کے حوالے سے نہیں, دعاؤں کے نہیں, یہ خوف کے حوالے سے. یہ خوف اصل میں اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اصل میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے مطلب اولاد کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, یہ میں کر رہا ہوں, یہ میں چلا جاؤں گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں نومینیٹ کیا ہے, ہمیں وہ صلاحیت اور استطاعت دی ہے کہ ہم اس سے کر رہے ہیں, اگر ہم نہ بھی ہوں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ, کوئی نہ کوئی اس کی سبیل پیدا کر دے گا کہ جو ان کا یہ مقصد حل ہو سکے گا, ان کے کام ہو سکیں گے. تو اگر اللہ پر ہمیں یقین ہوگا تو جیسا کہ ابھی فرحانہ نے کہا کہ پھر ہم اپنے مسائل نمٹ لیں, وہ ان مسائل نمٹ لیں جو ہم اللہ کے گناہ گار ہیں بندوں کے حوالے سے. اچھا, ایک جو اسپرچویلٹی کا اینگل آتا ہے, اور آپ تینوں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ مہینہ آتا ہے, ہمیں یقیناً عبادت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے, اور ہم آخرت کے بارے میں بھی سوچنے لگتے ہیں, موت کے بعد کی صورتحال کو بھی, زندگی میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ روحانیت کی طرف جب جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مادی دنیا سے اور مادی ذمہ داریوں سے ایک طرح سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں, اور جیسے ہی عید کا موقع آتا ہے تو دوبارہ سے ہمیں ریالٹی چیک ملتا ہے کہ بھئی دنیا میں رہنا ہے, دنیا کی بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے, ہو سکتا ہے اس میں ایک دفعہ پھر آپ کی نمازیں بھی قضا ہوں گی, اور ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ زیادتی بھی کریں, آپ عجلت میں بھی رہیں, آپ کا اخلاق بھی شاید پستی کا, تنزلی کا شکار ہو جائے. تو یہ جو بیلنس ہے یہ کیسے کریٹ کیا جائے؟ فرحانہ آپا, فرح, آپ لوگ بتائیں کہ کیا ہم جب اللہ سے لا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس مادی, اس مٹیریل دنیا سے ہمیں بالکل الگ ہو جانا ہے, پیسہ اچھا نہیں ہے, پیسہ کمانا اچھا نہیں ہے, اور جب واپس آتے ہیں رمضان کے بعد تو پھر وہی کشمکش ہوتی ہے کہ نہیں بھی پیسے کی ضرورت بھی ہے, پیسے زیادہ بھی چاہیے, تو کیا کیا جائے؟ ایکچولی یہ سوالات جو ہے نا صحابہ کرام بھی پوچھا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور کہا کرتے تھے جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم دنیا کو بھول جاتے ہیں. صحیح. اور ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں آپ ہمیں پہنچا دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم آپ کی محفل سے باہر آتے ہیں اور ہم دنیا داری میں لگتے ہیں تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اور پھر ہمیں گمان ہوتا ہے کہ کیا ہم جنت میں جا سکیں گے, ہم وہی لوگ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور تمہیں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن ہم یہ غلطی کرتے ہیں, ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلتے, ہم واقعی بھول جاتے ہیں, ہم صرف دنیا میں کھو جاتے ہیں. اور وہ جو اہتمام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز, تراویح, قرآن پاک ہم نے پڑھنا ہے, تو اصل میں یہ تربیت ہی تو ہے جو یہ مہینہ ہمیں دے رہا ہے. صحیح. یہ تربیت ہی تو کر رہے ہیں ہماری کہ ہم اگر ایک مہینے تک نماز کی پابندیاں, قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کر رہے ہیں, ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو وہ ہم معاف کروا لیں, اگر ہم نے کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کو لوٹا دیں, تو اصل میں یہ تربیت ہے. اور یہ تربیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ باقی کے 11 مہینوں میں آپ نے اپنا طرز عمل یہی رکھنا ہے. صحیح. اور اگر آپ کامیاب انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ اس تربیت کو باقی 11 مہینوں پہ جاری رکھیں گے. بالکل. اگر آپ اس کو مینج نہیں کر پا رہے یا نہیں کر پاتے تو
تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی تربیت میں کمی ہے, ابھی آپ کو ایک اور ریفریشر کورس کی ضرورت ہے. اچھا جی, ریفریشر کورس کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک مشہور زمانہ اور ہمارا ہر دل عزیز کلام ہے شاہ مدینہ, اس کے حوالے سے بھی ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اور آپ جس طرح کہ جانتے ہیں کہ مختلف ثناخواہوں نے بھی اور گلوکاروں نے بھی اس خوبصورت کلام کو اپنے طریقے سے پڑھنے کی, اپنی رینڈیشن دینے کی جسارت کی ہے, اور اوور دا ایئرز ہمارے دلوں سے یہ بہت قریب ہے. تو سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتے, پہلی دفعہ یہ ایک پاکستان فلم انڈسٹری کے فلم میں یہ گانا فلمایا گیا تھا, یہ کلام فلمایا گیا تھا, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کا سلسلہ بن گیا. لیکن اس سے علاوہ اس کے حوالے سے کیا مزید ڈیٹیلز ہیں آپ دیکھیے. یقیناً یہ کلام سحر انگیز ہے اور آپ اس کے سحر میں کھو سے جاتے ہیں, اور یہ مہینہ تو ہے ہی عبادتوں کا اور یہ لو لگانے کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ ضروریات زندگی بھی چلتی رہتی ہے, تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سموسہ چاٹ بالکل ریڈی ہے. سلمہ مجھے بتائیے, سموسہ چاٹ میں سموسہ سالم رہتا ہے یا اس کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے؟ اچھا نہیں, کھاتے ہوئے آپ توڑ پھوڑ دیتے ہیں, بس ذرا ڈیکوریشن کرنے کے لیے, تھوڑا سا پریزنٹ کرنے کے لیے آپ اس کو, میں نے اس کو ایک ڈش میں کیا ہے. اگر آپ صرف اپنی سرونگز بنائیں گے تو obvious آپ تھوڑا سا اسے پریس کریں گے, پورا نہیں توڑنا ہوتا, تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسے ساتھ ساتھ. اچھا, آپ کو پتہ ہے میں نے نا یہاں پہ ہمیشہ پاکستان میں سموسہ چاٹ اسی طرح دیکھیے کہ پہلے آپ سموسہ, پھر اس کے بعد لیئرنگ ہوتی ہے, جو چیزیں آپ کرتے ہیں. لیکن میں تقریباً, اب تو یعنی بڑی پرانی بات لگتی ہے, 10 سال ہو گئے جی, میں دہلی گئی تھی, تو دہلی میں یہ پوری چیزوں کی بیس بنائی جاتی تھی, اور سموسہ اسی وقت گرما گرم جیسے آپ تل کے نکال رہی تھی نا, وہ اوپر رکھا جاتا تھا, تو وہ بہت ہی گرم ہوتا تھا, اور جتنی نیچے بیس ہے وہ ٹھنڈی ہوتی تھی. اٹ واز اے بریلینٹ کمبینیشن, وہ بڑا اچھا لگتا ہے نا جی. اچھا جی, چرغا کباب ذرا بتائیے کیسے بنے ہیں؟ چرگا کباب یہ ہے کہ اپنے چرگے کا سارا مسالہ, جیسے کٹی ہوئی لال مرچ, سب ساری ویسے ریسیپی کارڈ چل رہا ہوگا, کٹی ہوئی لال مرچ ہے, پسی ہوئی لال مرچ ہے, دہی ہے, انڈا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر کے اس کے ساتھ لگا دینی ہے. تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا, زیرہ, یہ ضرور ایڈ کیجیے گا. اس کے بعد آپ اس میں انڈا لگا ہوگا تو آپ اسے اسٹکس پہ پروتے چلے جائیں, اور اس کے بعد آپ فرائی کر لیں, تو یہ کھانے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے. اور ہلکا سا لیمن اوپر سے ذرا نچوڑ لیا جائے تو وہ چرگے والی ٹیسٹ آ جاتا ہے. اور چاٹ مسالہ. اچھا, اس کی سوس میں نے ضرور بنائی ہے, اور میں نے بنائی ہے میو کے ساتھ, کیچپ کے ساتھ, اور چلی فلیکس کے ساتھ. کنور کو تھینک یو کہنا چاہیں گے, ہمارے کھانوں کو ایک نئی جدت دینے کے لیے, اچھا ذائقہ دینے کے لیے, ان کا جو ایکچوئل ان کا ٹیسٹ ہے اسے انہینس کرنے کے لیے, ان کی جو چکن کیوبز آ رہی ہیں, اگر آپ نے کھانے کی لذت بالا کرنی ہے تو آپ ان کی چکن کیوبز استعمال کریں, کسی بھی چیز میں ایڈ کریں, کھانا بہترین اور لذیذ بنتا ہے. اینڈ کیچپس, اس کے بغیر ہمارے افطار بالکل, جو ہمارے فٹرز ہیں وہ بالکل انکمپلیٹ ہیں. چلی گارلک ساس ہے. اچھا, ویسے ہمارے اکثر یہ بحث ہوتی رہتی ہے سلمہ جی, مختلف کیونکہ کانڈیمنٹس بنتے ہیں, مختلف چٹنیاں بنتی ہیں, املی کی چٹنی ہوتی ہے, ہری چٹنی, آج کل کیریاں بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں, لیکن ہمیشہ آپ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا, ایج جس کو کہتے ہیں کہ ینگسٹرز کیا کر رہے ہیں, تو پکوڑے یا فرٹرز یوزلی ہم لوگ چلی گارلک ساس سے یا کیچپ سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل, ساری چٹنیاں سائڈ پہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان کے وہ جو چکن, وہ جو کرسپی مکس مسالہ آیا نا, وہ بہت مزیدار ہے. کسی بھی I have to try it, you know, میرے نیس اور نیفیو آ رہے ہیں اوور دا ویکینڈ, اور میں نے اسپیشلی اس کے اندر بھی آپ کو 2 ویریئنٹس مل جائیں گے جی, ایک اسپائسی ہے اور ایک ریگولر ہے, تو آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو میکنگ دیٹ. میں اپنا ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی, پہلے ذرا ڈرنک تو بتا دیں کیا کیا. اچھا, میرے گھر میں سے پائن اپ کہتے ہیں کہ پائن ایپلز آپ کو لے کر آئیں, ٹن کے لے کر آئیں, ویسے لے کر آئیں, اسے آپ تھوڑا سا بلینڈ کرتے جاتے ہیں, وہ اپنے ہی جوس میں اچھی طرح بلینڈ ہو جاتا ہے, اور ایک دودھیا سی شکل آ جاتی ہے. اس میں بالکل ملک ایڈ نہیں ہے, تھوڑا سا پاؤڈر ملک ہم ضرور ایڈ کرتے ہیں تھوڑی سی اس پیسٹ کو تھک کرنے کے لیے, اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہوتے ہیں 7 اپ چلڈ کر کے. اور آپ اسے پی کر دیکھیں, بنا کر دیکھیں, یہ بہت ہی مزیدار اینڈ ویری ریفریشنگ. واو. اچھا, ہر چیز میں ایک میں نے کل دیکھا روح افزا, آپ نے نوٹس کیا روح افزا گو یس, ایک کین آیا ہوا ہے آج کل روح افزا گو کا, جس میں ایریٹڈ یعنی وہ فزی طریقے سے روح افزا بنی ہوئی ہے. کل میں نے افطار میں وہ ٹرائی کی ہے, اینڈ اٹ از اے لمیٹڈ ایڈیشن تھنگ, آئی ڈونٹ نو, لیکن رمضان میں تو مجھے نظر آیا, اور میں نے کہا بھائی یہ ہوتی ہے نا بات, یہ ہوتی ہے جدت کی. اب آپ روح افزا بھی ایریٹڈ فزی روح افزا. ابھی میں جاتے ہوئے پہلے وہ ڈھونڈوں گی اور پھر وہ میں لے کر جاؤں گی, کیونکہ میری افطار بغیر روح افزا کے ہو نہیں سکتی, اور اگر کوئی نئی چیز ہوئی ہے تو وہ ضرور ہم نے آپ ٹرائی کریں, بالکل آپ کو زبردست گو نظر آئیں گے. روح افزا گو کے نام سے یو ہیو اے بریلینٹ نیو ایڈیشن, یعنی اگر آپ کو روح افزا پسند ہے اور آپ فزی ڈرنکس بھی پسند کرتے ہیں, بے شک اگر آپ افطار میں فوراً نہ بھی پئیں, لیکن اس کے بعد جب ڈنر کر رہے ہیں یو ول ڈیفینیٹلی لو اٹ. تو میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی جی, یہ کرسپی والا بھی جو کنور کا ہے, اس کے علاوہ اس ڈرنک کو بھی ہم لے کے چلیں گے, لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے, گفتگو اور بھی ہے, ایشوز اور بھی ہیں جن کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, کالس بھی آپ کی لیں گے, سو اسٹے ود اس.
مشکل وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ گزر ہی جاتا ہے، اور جس وقت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ جد و جہد کر رہے ہیں، آپ اکثر والدین سے پوچھیں جو کسی مالی تنگی کا اگر شکار ہیں تو ان کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ چھوٹا ہے اور اس کی ضروریات وہ پوری نہیں کر پا رہے. لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے اور وہ بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ اس سے پوچھیں تو شاید اس کو وہ مشکلات یاد بھی نہیں ہوں گی. وہ اس وقت کو، اس تنگی کو، سوکھی روٹی کے کھانے کو، اس وقت کسی حسرت کو اپنے دل میں پالنے کو کہ کاش میرے پاس یہ مارکرز ہوتے، یہ جوڑا ہوتا، یہ جوتے ہوتے، وہ اس کی لگن ہوتی ہے اور وہ اس کو بھی مس کرتا ہے. اور جب وہ خیال آتا ہے، آپ کسی سے بھی اس کے بچپن کے بارے میں پوچھیں تو ہر کوئی آپ کو بتائے گا کہ بڑے سمپل ٹائم سے ہر وہ زبان سے نکلی ہوئی خواہش جو دل میں تھی وہ پوری نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکر و صبر کرتے تھے. آج کل ایک بڑا فینومینا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ بچے گھر میں ہیں اور تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ کافی اس وقت ڈسٹرب چل رہی ہیں، تو بچوں کے گھر میں آپ ابھی یعنی بات وہ کہتے نہیں ہیں، کوئی خواہش کا اظہار کرتے نہیں ہیں، پیرنٹس کا ایک ہی جملہ ہے کہ بھئی وہ کریں تو کیا کریں، تو ان کو فوراً وہ چیز مہیا کر دی جاتی ہے. اس سے میں سمجھنا چاہی تھی کہ ہماری پرسنالٹیز پہ کیا اثر پڑے گا، اور آگے جا کے جب ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں کوئی سٹرگل دیکھیں، کوئی مشکلات دیکھیں، ابھی تو آپ کوشنڈ ہیں، لیکن جب باہر جائیں گے تو کیا ہم تیار ہو رہے ہیں اس آنے والے وقت کے لیے یا نہیں. علامہ صاحب اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں، خاص طور پہ ان بچوں کو دیکھا جائے جو ان کے نارمس ہے کہ بھئی سالانہ اگر کوئی انکل آنٹی یا نانا نانی امریکہ میں رہتے تھے تو ونس اے ایئر کی ہماری وزٹ ہوتی تھی یا ویکیشنز ہوتی تھیں، بچوں کے پاس وہ جو نون چیزیں تھیں ان کی نہیں ہیں، اور پھر بھی گھر میں اگر جی ایک دم برگر کا دل چاہ رہا ہے تو فوڈ پینڈا کر لو یا جو بھی چیز چاہیے وہ دے دو. ابھی ہم ان کی صحیح تربیت کر رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے ہم تربیت. اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پچھلے 15-20 سال کے جو پیرنٹس ہیں، انہوں نے جو اپنے والدین کی زندگی گزاری تھی صحبت میں، وہ والدین بڑے اسٹرکٹ تھے، رولز میں سخت تھے. صحیح. انہوں نے اس سختی کو اپنے لیے ایک کمی یا محرومی سمجھتے ہوئے، ایک بری چیز سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا. وہاں ایک بالکل سختی تھی، یہاں ایک بالکل آزادی ہے. اب جو کر رہا ہے بچہ اسے کرنے دیجئے، اسے کوئی کہنے والا نہیں. نتیجتاً جو ایک عادت بنتی ہے، کسی بھی چیز کی ایک عادت بنتی ہے، وہ ظاہر بچپن میں جو چیز آپ کرتے جائیں اس کو اس کی عادت ہوتی چلی جائے گی. جب بڑا ہو جائے گا تو آپ اس وقت چاہیں گے کہ اب یہ صحیح ہو جائے یا اب یہ ان چیزوں کو فیس کرے، تو وہ ایک ناممکن سی چیز بن جاتی ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیلنس کریں تربیت میں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی رمضان میں ہم عبادتیں کرتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد دنیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر ہم مذہب پہ چلیں گے تو دنیا ہمیں چھوڑنی پڑے گی، اور اگر ہم دنیا میں جائیں گے تو مذہب ہمیں چھوڑنا پڑے گا. چوائس دے دی آئیدر. یہ غلط ہے، یہ تصور بالکل غلط ہے. میں ابھی 2 قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ تصور ہی غلط ہے. قرآن نے یا اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو دین کے لیے یا دین چھوڑ دو دنیا کے لیے. ہمارے یہاں یہ تصور کیا جاتا ہے صاحب وہ بالکل کچھ نہیں پہنتے اور بالکل کچھ نہیں کھاتے اور بالکل ویسے وہ بڑے اللہ والے ہیں، اور صاحب وہ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ تو بڑے دنیا دار آدمی. تو خود قرآن کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذ زینتکم عند کل مسجد. بنی آدم جب مسجد آؤ، نماز کے لیے آؤ تو زینت کر کے آؤ، بن سمر کے آؤ، اچھے بن کے آؤ. اللہ جمیل ہوا یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے. تو جب وہ مسجد کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم زینت کر کے آؤ، تو کیا دنیا میں جانے کے لیے آپ کو منع کر دے گا زینت کے لیے؟ یہی بات کھانے کے لیے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بس ایک شرط لگا دی اس نے، مما طیبات ما رزقناکم، وہ طیب رزق کھاؤ. تو آپ دنیا کو استعمال کریں لیکن دین کے بدلے میں نہیں. جہاں دین کے بدلے میں آئے وہاں دین ترک کرنا، یہ آپ کا امتحان ہے. باقی آپ جو کھائیں آپ کو دین نے منع نہیں کیا، شرط حلال ہونا ہے. آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، دین نے آپ کو منع نہیں کیا، شرط یہ کہ حلال طریقے سے کمایا ہوا. تو اگر یہ ذہن میں تصور آ جائے کہ ہمیں دنیا چھوڑنی نہیں ہے دین کے لیے بلکہ اس کے ساتھ لے کے چلنی ہے، بہت خوبصورت بات، تو پھر ہم بیلنس کر پائیں گے. ایبسلیوٹلی. کہ ہم نے دنیا، ہاں جی ٹھیک ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی، 3 چیزوں کے لیے تو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ 3 چیزوں کے لیے مومن جو ہے وہ جتنے زیادہ اچھا رکھ سکے وہ رکھے. ایک سواری ہے، ایک کشادہ مکان ہے، اور ایک اسلحہ ہے.
اب اسلحہ کو یہاں رہنے تھے اس دور کے اعتبار سے وہ تو ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ چاند رات ہوتی ہے تو خواہ ہوائی فائرنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو ہر چیز دے دیتے ہیں نا تو ان کے اندر صبر اور برداشت کو ختم کر دیتے ہیں ہم. بالکل ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اگر وہ ہم سے کچھ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے ہٹ کے, وہ بہت ساری فرمائشیں آج کل بچے ایسے کرتے ہیں, بڑے مہنگے موبائل مانگ لیتے ہیں جو والدین ان کو دے دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے تم لے لو اور تمہیں ضرورت بھی پڑے گی کیونکہ ہر چیز آن لائن ہے تو تمہیں اس میں بھی ہیلپ کر دے گا, اسمارٹ فون ہونا چاہیے. آپ ایسا نہیں کریں, آپ ان کو صرف ضرورت کی چیز دیں, لیکن بڑی چیزوں میں آپ ان کو ٹارگٹس دیں کہ اگر تم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا تو پھر ہم تمہیں یہ دیں گے. یعنی ایک ریوارڈ سسٹم بھی ہونا چاہیے. اگر آپ بغیر کسی وجہ کے دے دیں گے تو پھر اس کو وہ آسانی حاصل کرنے کی عادت ہو جائے گی. اچھا, اس کو سائنٹیفکلی کیسے دیکھتی ہو فرا؟ اسٹرگل کتنی ہونی چاہیے ایک بچے کے لیے؟ اگر ہر چیز ہی مشروط ہو جائے پرفارمنس سے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ بچے کو آپ نے صرف رٹو طوطا بنا دیا, وہ فرسٹ آئے گا تبھی سب کچھ ملے گا, یہ تو بڑا ٹرانزیکشنل ہے. اچھا دیکھیں, ہم ابھی جو ٹائم پیریڈ میں جو چیز میں فیس کر رہی ہوں وہ ہے بچوں کے ایشوز, بیہیورل ایشوز, اور اس کا بہت بڑا تعلق یہ ہے کہ ہم نے پیرنٹنگ کو ایزی بنا دیا. مطلب اگر بچے کو اگر کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تو وی وڈ ناٹ ڈو ایفرٹ کہ چلو یار نگٹس فرائی کر کے دے دو یا اس کو کچھ آرڈر کر کے دے دو. صحیح, ہم خود بھی محنت نہیں کرنا چاہتے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ بچہ جیسے منہ سے کوئی چیز نکالتا ہے سو جسٹ ٹو میلو دیم ڈاؤن کہ یار بیہیورل ایشوز نہ شو کرے, بس دے دو. سو اس طرح بچہ لرن کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز چاہیے تو مجھے اس طرح کا بیہیویئر شو کرنا ہے, ٹینٹرم تھرو کرنا ہے. سو ہم بچے کو سکھا رہے ہیں. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس طرح کا بیہیویئر خود شو کرتے ہیں, اگر اف وی وانٹ ٹو ٹیچ سم تھنگ ٹو دا چائلڈ وی ہیو ٹو ماڈل اٹ ان فرنٹ آف دیم. اگر ہم ماڈل ہی نہیں کر رہے ایسا تو ہم بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بھی اسی طرح کا بیہیویئر شو کرے. اور آج کل جو یہ پینڈیمک میں جو چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا جو بچوں کے اندر بیہیورل ایشوز نظر آ رہے ہیں اس کا بہت بڑا تعلق ہے اسکرین ٹائم سے. بچوں کو آکوپائی کرنے کے لیے اسکرین دے دی جاتی ہے تاکہ وہ اس میں بزی رہیں تو ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں, میں اپنے گھر کے کام وغیرہ کر لوں. فرا, اسکرین ٹائم کی تو ہم بات کرتے ہیں لیکن یہ نوشن جس کو جیسے ہم اکثر حضرت علی کا جب کال یہاں پہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال بچے کی جو تربیت کے ہیں تم اس کو بالکل بادشاہوں کی طرح رکھو, اس کی ایک مینیفیسٹیشن آج کے دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بچے کا دوست بننا چاہتے ہیں. اب اگر والدین بچے کا دوست بنیں گے تو پھر بچے کے والدین کون بنے گا؟ ان کو پیرنٹنگ بھی تو بڑی امپورٹنٹ چاہیے. دیکھیں, دیر از اے ویری فرم لائن بٹوین فرمنیس اینڈ اینگر. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں, لیٹس سپوز بچے کو ڈسپلن کرنا, ٹین ایجر تک بچوں کو ڈسپلن کرنا, باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی, سو ون ہیز ٹو ڈو فار دیم. اگر آپ انہیں نہیں ڈسپلن سکھائیں گے, بچہ نہیں آگے تھرو آؤٹ اپنی لائف میں وہ ڈسپلن نہیں سیکھ سکتا. تو آپ کو ڈسپلن کرنا ہے. جیسے حضرت علی کا ہی کال ہے کہ 7 سال تک بچے کو بادشاہ میں کیا ہے, آپ نے اس کو پیار, محبت, نرچرنس پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے بچے کو تھوڑا سا باسی ہونا ہے سو دیٹ ہی لرنس ڈسپلن. پھر بچے کا دوست ڈسپلن کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے. اور ڈسپلن کرنے میں آپ نے اپنے ایموشنس کو کنٹرول رکھنا ہے. دیکھیں, بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈانٹتے ہیں یا پنشمنٹ دیتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم انکنسسٹنٹلی وہ شو کریں. میرا موڈ ٹھیک ہے تو وہ میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے, پر اگر میرا موڈ خراب ہے تو وہی بیہیویئر میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس طرح بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. چل رہا ہے, کوئی آپ کو پروسیجر یا پیٹرن نظر نہیں آ رہا, اور خاص طور پہ بچے کا ذہن اس میں جو سیکھ نہیں سکتا. علامہ صاحب, ایک چیز میں ذرا سی یہ جو حضرت علی کا قول ہے کہ پہلے 7 سال بادشاہ کی طرح رکھو, پھر اگلے 7 سال اس کی تربیت کرو, پھر اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دو, یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ دراصل یہ حضرت علی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پہلے اس بچے کو 7 سال یہ احساس دلاؤ کہ تم اس کے ہو, تم اس سے محبت کرتے ہو, آپ ریلائبل ہیں, یو آر اے ریلائبل کیئر ٹیکر. جب آپ ریلائبل ہو جائیں گے, اب آپ کو ٹوکیں گے تو بچے کو یہ احساس ہوگا یہ وہی میرے ماں باپ ہیں جو میرے ساتھ 7 سال تک, یعنی کہ پچھلے دور میں اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی توجہ, اتنا میرا خیال, ہر چیز کرتے ہیں. پھر وہ آپ کی ڈانٹ کو, آپ کی مار کو, یا آپ کی سختی کو, یا آپ کی رکاوٹوں کو اپنے لیے آپ کو دشمن نہیں سمجھے گا, مخالف نہیں سمجھے گا. اس لیے یہ کانسیپٹ دیا کہ بانڈنگ بڑی آپ کی بانڈنگ پہلے آپ مضبوط کریں. بالکل صحیح ہے. اور میرے خیال میں یہ اصول آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی دفتر میں بھی نئی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کا ان پہ اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, تو کوئی اگر آپ کو فیڈ بیک دے گا تو آپ ڈیفینسو ہو جائیں گے, آپ کو وہ کرٹیسزم یا تنقید لگے گی, آپ اپنا بیسٹ نہیں دے پائیں گے. تو وہ بیس, وہ فاؤنڈیشن ہر رشتے کی بنیاد بڑی اہم ہوتی ہے. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ گل انور بول رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. جی صاحب, کیا کہیں گے؟
جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو 1 مہینہ ہے ماہ رمضان کا نیکیوں کا، جی بالکل، یہ اللہ پاک نے ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ اس تربیت کو ہم پورے باقی اگلے 11 مہینوں پر امپلیمنٹ کریں. بے شک. یہ جو نیک اموال ہیں 1 مہینے کے، ان کا اثر پورے 11 مہینے تک رہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور اس بات کو دہرانے کا. یہ بڑی اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم سب اگر اس کو ٹریننگ کے طور پہ لیں، اور ٹریننگ عموماً زیادہ سخت ہوتی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں، آپ نے الحمدللہ اگر روزہ اختیار کیا ہوا ہے تو 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کو آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ تمام طرح کی غیبتوں سے، چغلی سے، برائی سے آپ دور ہیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عام دنوں میں تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس کھانے پینے کی روک ٹوک نہیں ہے، آپ غصہ بھی تھوڑا بہت کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس ٹریننگ کو میرے خیال میں پریکٹیکلی آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ زندگی کے ہر میدان میں، خاص طور پہ جس کو آپ ایک چیلنجنگ جنگ جیسا ماحول سمجھ رہے ہیں، اس میں آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکیں. اور یہی ہمارا آج کا پیغام بھی تھا. آج مختلف موضوعات پہ بات ہوئی، لیکن چیلنجنگ ٹائم جو کسی کے لیے جنگ سے کم نہیں ہے. اب ظاہری طور پہ تو ہم میں سے ہر کوئی محاذ پہ جا کے جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، لیکن ہمیں اپنے حالات کسی جنگ سے کم نہیں لگتے. تو یقیناً بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں کہ وہ آنے والی سٹرگلز کو جھیل پائیں. کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا پینڈیمک کو، لیکن ہم نے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے حوالے سے ہم اپنے آپ کو اڈیپٹیو اور فلیکسیبل بھی رکھیں گے. تو آج میرے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ فرح فار بینگ ہیئر. فرحانہ آپا، علامہ صاحب، آپ لوگوں کی رہنمائی بڑی امپورٹنٹ تھی. انپٹ نے یقیناً ہماری اس کانورزیشن کو ایک بڑا ہولسم رخ دیا. بہت شکریہ سلمہ ونس اگین فار آل دیز بریلینٹ ریسیپیز. آج جی آپ چرغا کباب ضرور ٹرائی کریں، اور اس کے علاوہ سموسہ چاٹ. سموسے اگر کل کے بچے ہوئے ہیں نا تو اس کو گرم کر کے تو آج چاٹ بنا ہی لیں، ہے نا. کتنا بالکل، بہت اچھا آئیڈیا ہے، بیسٹ طریقہ ہے. میرے گھر میں بھی سموسے پڑے ہوئے ہیں، تو آئی تھنک دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو ٹوڈے. اس کے علاوہ جی پائنیپل اینڈ 7 اپ کا بریلینٹ مکسچر، یو کین آلسو ڈو دیٹ. اچھا جی جلدی سے میں آپ کو بتا دوں، ہیلز آپ اپروچ کر سکتے ہیں، ٹرینڈی اینڈ اسٹائلش. اور اسی کے ساتھ ہیل پہننی ہے تو جی فٹ اینڈ اسمارٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ایوا کوکنگ آئل کا استعمال کیجیے اور آپ کی تیاری پوری کی پوری کمپلیٹ ہو جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زہرا. انہوں نے خوبصورت کلام پہلے بھی پڑھا، اور آپ سے جہاں میں اجازت چاہ رہی ہوں، جمعے کی ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور جمعے کی دعاؤں میں ہمیں خصوصی طور پہ یاد رکھیں، سب کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات میں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، محفوظ رکھے. محمل کی طرف بڑھنا چاہیں گے. محمل ایک خوبصورت سا آپ سے کلام سنیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آج اینڈ کریں گے. اوور ٹو یو.